बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। हम कराची शहर के मामलात पर बात इसलिए करते हैं क्योंकि ये शहर पाकिस्तान का वो शहर है जिसको मुआशी हब तो कहा ही जाता है, लेकिन मसाइल का भी हब है। और यहाँ अनगिनत मसाइल होते हुए यहाँ पर एक हुक्मरान जमात भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जो ये हमें बारहा कहती आ रही है कि वो पाकिस्तान के साथ साथ ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स है उसमें भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं और कराची जैसे शहर को सर्व करने में भी कोई कसर उठा नहीं रख रहे। लेकिन जाहिर है जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुक्मरान जमात है तो उसकी एक अपोजिशन भी मौजूद है जो कि MQM पाकिस्तान की सूरत में है, लेकिन शायद वो आवाज़ इतनी तवाना नहीं रही है या है, इसके ऊपर कलाम करना शायद कुछ बेहतर नहीं होगा। लेकिन कुछ और वॉइसेस हैं, कुछ और सेन वॉइसेस हैं जो हमें सुनाई देती रहती हैं। अभी मैंने पिछले दिनों महाजर कौमी मूवमेंट के सरबराह जनाब आफाक अहमद साहब को सुना जो कि कराची के अनगिनत मसाइल के ऊपर बात कर रहे थे। आजकल बड़ा वावेला है नंबर प्लेट्स का, उसके ऊपर उन्होंने बात की। शहर की आबादी के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में ये कहा कि 10% लोग जो हैं 90% लोगों पर मुसल्लत नहीं किए जा सकते। और इसके साथ साथ उन्होंने यहाँ तक एक बयान में कहा कि कराची किसी के बाप की जागीर नहीं है, तो ये जागीर जिनकी है वो इस जागीर में अभी तक क्या कंट्रीब्यूट कर चुके हैं या कर सकते हैं, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने आज ज़हमत दी है और हम खुद आए भी हैं। जनाब मोहतरम महाजर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद साहब आज हमारे मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम। आफाक भाई खैरियत से हैं आप? जी जी, अल्लाह का शुक्र। आफाक भाई, आप शहर के रहने वाले बासी हैं, शहर के बेटे हैं, आपसे हम क्या ही सवालात अक्सर और बेशतर बहुत सारे शहर के मामलात पर बात करते हैं, लेकिन चूंकि इस वक्त एक हॉट डिबेट नंबर प्लेट का मामला है तो मैं उसी से आगाज़ करना चाहूँगी। ये फरमाइएगा कि क्या मुज़ायका है, नंबर प्लेट अजरक की हो, नंबर प्लेट सादी सफ़ेद हो, या नंबर प्लेट बकौल आपके पाकिस्तान के झंडे की हो, आइडेंटिफिकेशन होना, इनरोल्ड होना, या फिर जाहिर है जैसे एक्साइज वाले मिनिस्टर मुकेश चावला साहब से मैंने बात की तो उन्होंने कहा भाई जब हम इस पर इनिशिएटिव लेते हैं लोग स्टे लेने चले जाते हैं और मामला रुक जाता है। हम रजिस्ट्रेशन के मामले से लेकर कराची को एक महफूज शहर बनाने के लिए ये सारा अमल कर रहे हैं, तो आप इसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? देखिए, एक तो जो नंबर प्लेट होती है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। यस सर। किसी सूबे को रिप्रेजेंट नहीं करती। और जो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने पढ़ी क्लॉजेस जिसकी पिटिशन ये लोग तैयार कर रहे हैं, उसमें कहीं गुंजाइश नहीं है कि आप कल्चरल कोई आइडेंटिटी उसके ऊपर आप मेंशन करें। अच्छा। उससे तमाम कौमियतों के अंदर तफरीक पैदा होती है जो आपके आइन की खिलाफ वर्जी है। अच्छा। तो वो गुंजाइश ही नहीं है उसकी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये कह देना कि हम उसमें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कोई उसमें बार कोड्स दिए हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। चलो ठीक है, आपने बार कोड्स दिए हैं। उन बार कोड्स के बाद जो आपने उसमें ये जो अजरक आपने मेंशन की जी, उस अजरक का ताल्लुक़ आपके कल्चर से है। जब मुमताज़ भुट्टो साहब ने ज़बान के ऊपर हमला किया था हमारी, और क्या हमला किया था? लोग ये पूछ देखिए आफाक भाई, मसला ये ना लोगों की याददाश्तें कमज़ोर हैं और आज के जिन लोगों के लिए हम ये प्रोग्राम्स करते हैं आगाही के लिए या मालूमात के लिए, उनको नहीं पता क्या हमला हुआ था। बताए ना ज़रा, हमें भी तो पता चले। मेरे ख्याल 72 के अंदर मुमताज़ भुट्टो ने ये कहा था कि सिंध की ज़बान सिर्फ सिंधी होगी। तो उस पर रईस अमरूवी साहब उस ज़माने में ज़ाहिर है कि महाजन नाम पर पॉलिटिक्स करने वाले लोग नहीं थे, या अल्ताफ़ हुसैन साहब या आफाक या खालिद मकबूल साहब या कोई और नहीं था। जी। तो रईस अमरूवी साहब बहरहाल एक शायर की हैसियत से, क्योंकि वो महाजर कौम से ताल्लुक़ रखते थे, तो जब उन्होंने कहा कि उर्दू नहीं चलेगी और इस सूबे में सिर्फ सिंधी ज़बान चलेगी, और उन्होंने कौमी असम्बली से अक्सरियत की बुनियाद पर रेजोल्यूशन भी पास कराई, तो रईस अमरूवी साहब ने एक क़ता लिखा कि उर्दू का जनाजा धूम से निकले। और ज़ाहिर लोगों में गुस्सा था, लोग सड़कों पर आ गए, बाहर आ गए। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को सिंध को 2 लसानी सूबा तस्लीम करना पड़ा। और उसकी दलील ये है कि उन्होंने फिर जो आपको वफाक से कोटा मिलता था 18%, उसको फिर उन्होंने अर्बन और रूरल एरियाज़ में तकसीम किया। ठीक हो गई बात। ठीक है ना। तो इसका मकसद है कि सिंध 2 लसानी सूबा है। जब सिंध 2 लसानी सूबा पीपल्स पार्टी के कायद और बानी ने तस्लीम किया, तो आज अगर आप ये कहें कि सिंध के अंदर जो वो सिंधी चाहेगा वो हो जाएगा, तो सिंध 2 लसानी सूबा है। महाजरों के जज्बात का ख्याल रखना पड़ेगा। महाजरों का अपना कल्चर है। इस कराची में जो सरकारी आदाद शुमार हैं उसके मुताबिक कराची में
سندھی جو رہتا سرکاری اعداد و شمار، میرے نہیں اعداد و شمار، ٹھیک ہے، جو مردم شماری ہوئی تھی اس مردم شماری میں جب انہوں نے زبان کی بنیاد پر اس کی تقسیم کی تو اس میں 10.3% جو ہے انہوں نے سندھی شو کیے، سندھی زبان بولنے والے. تو اس کا مقصد ہے کہ باقی تمام لوگوں کے اوپر آپ 10% لوگ اپنا کلچر مسلط کریں، یہ غلط ہے. اور اجرک کے اوپر کوئی سیکیورٹی فیچرز یا کوئی بار کوڈ نہیں ہے، وہ صرف انہوں نے الگ سے دیا، بار کوڈ نیچے ہے، تو وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اچھا. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے جب آپ نمبر پلیٹ ایشو کرتے ہیں، پہلی مرتبہ کوئی گاڑی کی رجسٹریشن ہوتی ہے تو وہ پہلی مرتبہ نمبر پلیٹ کے پیسے دے دیتا ہے. جی. جب وہ نمبر پلیٹ کے پیسے دے چکا ہے اور اگر آپ کوئی اس میں ضروری تبدیلی چاہتے ہیں، گورنمنٹ ضروری تبدیلی چاہتی ہے، تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ صرف اتنا اعلان کرے کہ پرانی نمبر پلیٹ جمع کرا کے نئی کا اجرا کروا لیجئے. آپ ان سے دوبارہ پیسے کس بات کے لے رہے ہیں جب پہلے آپ کو پیسے دیے جا چکے ہیں؟ تو آپ کراچی کے عوام کے ساتھ یا سندھ کے شہری عوام کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں. ظاہر ہے میں اس کی مخالفت تو کروں گا. ٹھیک ہے. اچھا، اسی آواز میں جب بھی آپ بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں کچھ ڈیٹا ہے، میں چاہ رہی تھی کہ میں آپ سے وہ شیئر کروں، کیونکہ ابھی آپ نے سرکاری اعداد و شمار کی بات کی ہے. سندھ کی آبادی 6 کروڑ ہے، ٹھیک ہے تقریباً. دیہی اور شہری آبادی، سندھ کی شہری آبادی کی تعداد ہے تقریباً 3 کروڑ، ٹھیک ہے. اگر سندھ کی پرسنٹیج لگائیں تو 54% آبادی ہماری شہری آبادی کی طرف ٹلٹ ہوتی ہے. 40 سال سے کم عمر جو افراد ہیں اس میں 22 ملین مرد ہیں اور 21 ملین عورتیں ہیں. یہ میں لکھ کر اس لیے لے کر آئی تھی تاکہ میں آپ سے پوچھ سکوں. تقریباً 4 کروڑ سندھ کی آبادی جو ہے وہ 40 سال سے کم عمر افراد پر مشتمل ہے. اب جو 15 سے 29 سال کے درمیان افراد کی تعداد ہے وہ تقریباً 1 کروڑ 40 لاکھ ہے. سوال میرا یہ ہے کہ یہ سارے سرکاری اعداد و شمار ہیں. آپ جو سیاست کر رہے ہیں، جو مخالفت کر رہے ہیں، وہ 1 کروڑ 40 لاکھ بچہ یا ینگسٹر جو کہ 15 سے 29 سال کے بیچ میں عمر رکھتا ہے، وہ آپ کی اس مخالفت کو بائی نہیں کر رہا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ آپ جو لسانی بات ابھی آپ خود کر رہے تھے کہ لسانیت پہ تسلیم کیا گیا دونوں کو کہ سندھی بھی رہتے ہیں یہاں اور مہاجر بھی رہتے ہیں، اب لسانی والا کارڈ یا مہاجر کارڈ ایک ینگسٹر لینے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی ہم لسانی نہیں ہیں، ہمارا صوبہ ہے، ہم سندھی بھی ہیں، ہم پاکستانی بھی ہیں. تو پھر کیسے آپ اپنا میسج کنوے کر پائیں گے جو آپ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کی بات سے ایگری نہیں کرتا، اور آپ نے کہہ دیا، میں نے سن لیا. میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی گلی کوچوں میں جا کے عام بچے جو کرکٹ کھیل رہے ہوں، جو گلی ڈنڈا کھیل رہے ہوں، ان سے جا کے ان کی قومیت کے بارے میں معلوم کیجیے. اگر کہیں کوئی کنفیوژن آپ کو ملے تو پھر آپ کی بات درست ہے، ورنہ پھر میری بات درست ہے کہ لسانیت ایک حقیقت ہے جسے تسلیم کر لینا چاہیے. مہاجر ایک قومیت ہے، اسے تسلیم کر لینا چاہیے. پروفیسر سومرو استاد ہیں جامشورو یونیورسٹی کے، وہ بیچارے ممکن ہے کہ وہ محبت میں ہی بات کر رہے ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ مہاجر جو ہے وہ ایک ہجرت کا عمل تھا، ختم ہو گیا. اب جو لوگ یہاں آباد ہیں انہیں سندھی بن جانا چاہیے اور سندھی ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہو سکتا تھا، اس وقت ہو سکتا تھا جب پنجاب کی طرح آپ آنے والوں میں اور جو پہلے سے لوگ آباد تھے ان میں تفریق نہ رکھتے. پنجاب میں بھی لوگ ہجرت کر کے آئے تھے، وہ اپنے آپ کو پنجابی کہتے ہیں اور وہ پنجاب کے کلچر کو انہوں نے اڈاپٹ بھی کر لیا. ان کے ساتھ اس وجہ سے کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے کہ یہ ہجرت کر کے آئے تھے اور یہ پہلے سے آباد ہیں. لوگوں نے وہاں کلیم لیے ہیں. یہاں تو جو لوگ آباد تھے انہوں نے آپ کو تسلیم ہی نہیں کیا. اور شہری اور دیہی کی تفریق آپ نے رکھی. سوبرو صاحب آج معصومیت سے انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں جو لوگ یہاں آئے ہیں انہیں سندھی بن جانا چاہیے. میں آنے کے بعد سندھی اگر تھا تو پھر این ای ڈی یونیورسٹی میں، کراچی یونیورسٹی میں، جابس میں آج تک شہری اور اربن کی بنیاد پر، کوٹے کی بنیاد پر آپ میرٹ کا قتل کیوں کرتے رہے؟ اور اگر آج میں نے کلچر اس کی اجرک کی مخالفت کی تو تمام سندھی قوم پرستوں نے کہا کہ جو سندھ میں رہتے ہیں وہ سندھی ہیں. اگر سندھی ہیں تو پھر کوٹے کی بنیاد پر انہیں تم تفریق، ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیوں کرتے ہو؟ سندھی ہے، سارے کے سارے میرٹ کے اوپر آ جائیں. اگر میرا بچہ جو ہے وہ 85% ہے اور تم 65% کے اوپر میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے رہے ہو، غلط ہے. کوٹے کی بنیاد پر وہ بھی سندھی ہے، میں بھی سندھی ہوں، یہ تفریق کیوں ہے؟ اچھا آفاق بھائی، جب ہم یہ بات کر رہے ہیں نا تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو حیات دے، زندگی دے اور آپ مزید کنٹریبیوٹ کریں. میرا خیال ہے آپ کی عمر اس وقت لگ بھگ 63 برس ہے. بالکل ہے، ایسے ہی ہے. اور آپ کی سیاست کو 33 سال ہو گئے.
اب میری ناکامیاں مت گنوائیے گا، اس لیے کہ ناکامی میں نہیں گنواری، میں آپ سے عرض کرنا چاہتی ہوں، دیکھیے میں اصل میں ایک آفاق بات، میں ناکامی نہیں، سوال سن لیجئے پھر آپ جواب دیجیے گا. اس پورے عرصے میں جو سیاست آپ نے کی ہے وہ مہاجر کے نام پہ کی ہے، مہاجر کے لیے سیاست کی ہے. اس سیاست سے آپ ابھی تک اس ینگسٹر کو الائن نہیں کر پائے جو آج کا نوجوان ہے. وہ مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ کو یہ کہتا ہے کہ وہ لسانی کارڈ استعمال کرتے ہیں. وہ مہاجر کاز کے لیے کیا کام کیا؟ یہ میرا سوال ہے. آپ نے کیا ابھی تک وہ کنٹریبیوشن کر پائے آپ جو اس عرصے میں آپ کو کرنا چاہیے تھا؟ ثنا صاحبہ دیکھیے، جب آپ کے ادارے یہ فیصلہ کر لیں کہ مہاجر بنیاد پر پالیٹکس نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، اور وہ یہ طے کر لیں کہ مہاجر نام پر اسمبلی میں نہیں جانے دیں گے، تو اس میں آپ کسی کو دوش دیں کہ صاحب آپ کو ینگسٹرز نے تسلیم نہیں کیا، چھوڑ دیں، آزاد کرائیں الیکشن، فارم 47 دفتروں میں بیٹھ کے نہیں بنائیں، کریں الیکشن. مہاجر نام پر اس شہر کے اندر ایک دن کے اندر اتنا بڑا طوفان کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن آپ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اسلحے کے بل کے اوپر آپ تمام لوگوں کو دبا کے رکھیں اور کہیں کہ جناب یہ لسانیت ہے، عصبیت ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ اجرک جب نمبر پلیٹ کے اوپر آپ لگا رہے ہیں یہ عصبیت نہیں ہے. جب آپ ڈومیسائل کی بنیاد پر میرے بچے کا معاشی قتل کر رہے ہیں وہ عصبیت نہیں ہے. مطلب عصبیت صرف یہ ہے کہ میں مہاجر لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں، یہ پرچم کے اوپر مہاجر لفظ کیوں ہے، یہ عصبیت ہے. میں لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ دیکھیے علاقائی شناخت گناہ نہیں ہوتا ہے. ہم نے کبھی کہا ہے کہ پنجاب ریجمنٹ کیوں ہے، یہ پاکستان 1 کیوں نہیں ہے؟ ہم نے کبھی کہا ہے کہ سندھ ریجمنٹ کیوں ہے، یہ سندھ ریجمنٹ کو پاکستان 2 کہا جا سکتا تھا؟ بھائی لسانیت ہے، شناخت ہے. اچھا، یہاں ظاہر ہے کہ زبان کی بنیاد پر لوگوں کی اپنی اپنی شناخت ہے. دیکھیے بین الاقوامی سطح پر آپ قومیت کسے تسلیم کرتے ہیں؟ جس کے پاس زمین ہے، ثقافت ہے، نفسیاتی رد عمل اس کا مشترکہ ہے، مفادات اس کے، معاشی مفادات اس کے مشترکہ ہیں. ہم سب چیزوں پر پورے اترتے ہیں نا. بس جس طرح باقی قومیتیں اس طرح ہمیں. باقی قومیتیں اگر ملک کے خلاف نہیں ہیں تو میں ملک کے خلاف کیسے ہو سکتا ہوں میری شناخت کو؟ ٹھیک ہے. یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ دینا کہ جناب لسانی بنیاد پر ینگسٹرز نے آپ کو سپورٹ نہیں کیا، یہ جو ڈنڈے کے بل پہ آپ روک کے بیٹھے ہوئے نا، اس کو آپ جس دن میرے ہٹا پاس لیں اس گے. کا کاؤنٹر ہے. ابھی میں آپ سے اس بریک کا مجھے بار بار کہا جا رہا ہے، میں آپ سے اس کے کاؤنٹر پہ بات کرتی ہوں. مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ جناب آفاق احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ عصبیت لسانیت کی ہوا سارے دے رہے ہیں اور میرے اوپر الزام ہے. میں نے سوال اس لیے کیا کہ ینگسٹرز آج کل جس سوچ کے تحت چلتے ہیں شاید وہ بالکل مختلف ہے اور ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کی روش تھوڑی مختلف ہے. آپ اس میں تصحیح کر لیجیے بریک سے پہلے کہ دیکھیے میں نے کہا کہ لسانیت تمام جگہ ہے، لسانی شناخت گناہ نہیں ہے، نہ ملک کے خلاف ہے. عصبیت کو آپ نے اس میں بیچ میں جوڑا، وہ غلط ہے. اوکے، ایک بریک لے لیتے ہیں اسی بات پر اور بریک سے واپس آ کر پوچھتے ہیں کہ جو ایوان میں بیٹھے ہوئے MQM پاکستان کے لوگ ہیں یہ ان کی زبان، ان کی شناخت کیا ہے؟ رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم اس وقت موجود ہیں مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ جناب آفاق احمد کے ساتھ اور گفتگو یہاں تک پہنچی ہے کہ اردو بولنے والے یا مہاجر بولنے والے جو لوگ، مہاجر قوم جو ہے اس کے حوالے سے ایک خاص قسم کا رویہ ہے جو کہ آفاق احمد صاحب فرما رہے تھے. آفاق بھائی پھر اب یہ مجھے بتائیں نا، آپ کہہ رہے ہیں ڈومیسائلز کی بنیاد پر نوکریاں نہیں مل رہی اور فلاں فلاں فلاں، تو یہ MQM پاکستان کے لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ بار لگائی، روکا گیا، نہیں جانے دیتے اسمبلیوں میں. MQM پاکستان والے تو اسمبلیوں میں بھی ہیں، وزارتیں بھی ان کے پاس ہیں، وہ بھی تو مہاجر قوم اور مہاجر کاز کے لیے کام کرتے ہیں. محترمہ ووٹوں کی بنیاد پہ نہیں گئے، فارم 47 کی بنیاد پر گئے. دنیا کو پتہ ہے، دنیا کو پتہ ہے. آپ کے تو اس الیکشن کو کسی دنیا نے تسلیم نہیں کیا. اچھا، بسائڈ دیٹ الیکشنز اور باقی ساری کچھ آپ نے اس وقت تک جو مختلف باتیں کی، اس میں ایک لفظ مجھے بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ سنائی دیا کہ آپ نے کہا کہ کراچی کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. لوگوں نے اس کی جواب میں کہا کہ یہ آپ کے باپ کی بھی جاگیر نہیں ہے، کیونکہ جس طرح کی سیاست آپ کر رہے ہیں اس کو یہاں پر اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے مختلف لوگوں سے سنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی بات آ جائے گی، پھر لسانیت کی بنیاد پر آواز اٹھا کر اپنی ایک 1.5 انچ کی مسجد بنا کر بیٹھے ہیں. اس کو مزید شہر کو خراب کرنے کی یا یہاں پر کسی طرح لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرنے کی آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی. تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا کریں گے؟ بند کریں گے، مقدمات بنائیں گے اور کیا کریں گے. مقدمہ آپ ایک منٹ چکے، آپ نے ایک لفظ کیا، ٹرک سے لوگ مر رہے تھے نا،
تو آپ جیل کے اندر گھوم کر آئیں ابھی ابھی تازہ تازہ. میں تو آج بھی کورٹ بھگت کے آیا ہوں. میرے تو دہشت گردی کورٹ تو میں آپ 3 کی تو مقدمات آفاق چل بھائی رہے ہیں. اتنی ویلیو ہو گئی ہے نا, دیکھیں ایک ٹرک ایسوسی ایشن کے لوگوں نے آپ کو جیل کروا دی. کوئی بات نہیں, مطلب اس جیل سے ڈر کے کیا حق کہنا چھوڑ دیں, سچ کہنا چھوڑ دیں. مطلب اس شہر میں آپ ڈومیسائل کی بنیاد پر لوگوں کو نوکری سے نکال دیں, آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں. مطلب آپ سندھ کی اجرک جو ہے وہ اس کو کہیں 5000 سال پرانی ہماری ثقافت ہے. وہ ثقافت تمہاری 5000 سال پرانی ہو یا 5 دن کی پرانی ہو, ثقافت کسی قومیت کی ہے نا. آپ میری ثقافت کو مٹی میں ملا کے آپ یہ کہو کہ میری ثقافت تم پہ تھوپ رہا ہوں, اس کو برداشت کر لو, میں کیوں کر لوں؟ اور پھر اگر جو لوگ مجھے تانے دیتے ہیں جی کہ بھائی یہ مہاجر لفظ استعمال کر کے عصبیت پھیلا رہا ہے, آپ مجھے بتائیے کہ آپ یہاں پر اجرک مسلط کر کے, اور آپ آج آپ کے جو ٹیلی ویژن کے اوپر اشتہارات چل رہے ہیں وہ سندھی لینگویج کے اندر آپ چلا رہے ہو, تو آپ یہ عصبیت نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو کہیں کہ فخر سے کہ ہم سندھی ہیں اور اس سندھ کے اندر رہنے والے تمام لوگوں کو سندھی بن کے رہنا پڑے گا. یار اگر یہ کہتے کہ یہ سندھ پاکستان کا حصہ ہے اور سندھ کے جو 5 کروڑ عوام ہیں انہیں پاکستانی بن کے رہنا پڑے گا, میں اپنے جو لسانی اسٹانس ہے اس کو میں وڈرا کر لیتا. بن جاؤ پاکستانی. آپ پاکستانی بننے کو تیار نہیں ہو, مجھے آپ جو ہے کہو کہ صاحب آپ لسانیت کر رہے ہو. ٹھیک ہے. اچھا آفاق بھائی اب تھوڑی میں مختلف بات کر رہی ہوں, یہ ایک ظاہر مسئلہ ہے. ویسے 1 اگست تک آپ نے کہا ہے کہ سارے لوگ پاکستانی نمبر پلیٹ لگا لیں. نہیں, میرے پاس میں مختلف علاقوں میں گیا ہوں اور لوگوں نے ہم سے کہا کہ ہم 1 اگست سے جو ہے وہ نمبر پلیٹس کے اوپر اجرک کی بجائے پاکستانی پرچم آویزہ کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے یار کرو. اس چیز کا یہ کیمپین ہو جائے گی نا خالی. دیکھیں آفاق بھائی آپ جی بتائیے. آپ کی ایک سیاسی جماعت ہے, آپ ایک باشعور آدمی ہیں, یہ تو ایک بہت آئی ایم سوری بٹ لیکن ایک سرجانی ٹاؤن کا ایک لڑکا بھی یہ کام کر رہا ہے کہ وہ فری نمبر پلیٹیں بانٹ رہا ہے. میں نہیں کر رہا, تو عوام کرے گی کہ ٹھیک ہے نمبر پلیٹ کی جگہ وہ اگر پاکستانی پرچم لگا رہے ہیں لگانے دیجئے. میں نے لوگوں سے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی اجرک والی نمبر پلیٹ کیری کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو فورس نہیں کیجئے کہ یہ پاکستانی پرچم لگاؤ گے. لیکن اگر کسی نے اجرک کی جگہ پاکستانی پرچم لگایا ہوا تو پھر پولیس اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو فورس نہیں کرے کہ پاکستانی پرچم اتار کے. یہ تو آپ ٹکراؤ کروا دیں گے آفاق احمد صاحب. کیوں؟ کیا آپ کو لگتا ہے سڑکوں پر یہ ہوگا کہ ایک پولیس آفیسر کو ایک لڑکا یا ایک فیملی کہے گی یہ کون سا یہ مطلب کوئی قانون کے اندر پابندی کہ آپ اجرک کی نمبر پلیٹ کے بغیر نہیں چل سکتے؟ سر انہوں نے تو قانون نکال دیا نا. کون سا قانون ہے یہ جو آپ کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ کوئی بھی کام کرتے رہیے اس کو تسلیم کر لیں. ہم نے عدالت میں چیلنج کیا ہے کہ بھائی اس میں ہے ہی نہیں, گنجائش ہی نہیں ہے اس میں. آپ دیکھیے یہ کہہ دینا کہ صاحب ہمارا کیونکہ کلچر ہے اس پہ ہم نے اس کو ڈالا ہے, آپ پورے پاکستان کی نمبر پلیٹس اٹھا لیجئے, جو قومی ورثے ہیں ان کو انہوں نے اس میں مینشن کیا ہوا ہے, چاہے وہ مینار پاکستان ہو, چاہے وہ فیصل مسجد ہو, چاہے وہ کوئٹہ کا زیارت کا کیا ہے. قائد اعظم مزار کافی تھا نا, اس میں پھر اجرک کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی کوئٹہ کے اندر آپ کوئٹہ کے جو قائد اعظم کی ریزیڈنسی تھی آپ اس کو دکھاتے ہیں وہاں کی رجسٹریشن کے اندر. ٹھیک ہے.